बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। जिस अल्लाह की मदद अपनी मुश्किलों में और रहनुमाई के लिए हमेशा उन्हें याद रखें और पुकारते रहते हैं। बेशक हम ये जानते हैं कि हमारी दुआओं को सुनने वाले और हमारी मदद करने वाले हमारे अल्लाह पाक ही हैं, लेकिन तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है करने का, मुझ तक आने का, मुझसे हासिल कुछ करने का, मेरी मोहब्बत हासिल करने का, इल्म हासिल करने का। बाज़-औक़ात ऐसा महसूस होता है कि इंतजार में होते हैं और जवाब ना मिल रहा हो तो इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है। और मायूसी आप जानते हैं कि ये एक कुफ्र है, ये शैतानी अमल है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरी रहमत से कभी भी मायूस ना होना। जब अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना, तो सवाल ये रहमत किस तरह हम पे होगी और कैसे हम मायूस होने से बचेंगे। तो जनाब मेरे लिए ये बड़ा अहम सवाल, तो ये सवाल दिल में है कि अल्लाह पाक जब फरमाते हैं कि मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना, तो मेरे लिए बड़ा सवाल था कि रहमत किस तरह होगी, उसका तरीका क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं रहमत का जब जिक्र होता है तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमारे आका करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं और क़यामत के दिन भी हमें उनकी शिफात नसीब होगी, क्योंकि हम उनके उम्मती हैं तो हम जन्नत में जा सकेंगे। इस दुनिया में भी अगर हमने अल्लाह की पहचान की है, अगर आज हम अल्लाह को जानते हैं और मुसलमान हैं और ये यकीन है कि अल्लाह पाक हैं और वो हमारी दुआएं सुनते हैं, तो ये यकीन देने वाले भी मेरे आका करीम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि उनके बगैर अगर आप कहें कि हम खुद से पहचान लेते, जान लेते, तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं था। तो जनाब अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो ये रहमत मेरे आका के जरिए ही होगी और उनके जरिए ही मिलेगी। ये बेशक कहते हैं कि जैसे एक जिस्म है ना, उसकी एक रूह होती है, जान होती है, ऐसे ही अल्फाज की जान और कुरान पाक और उसकी भी रूह है। इसमें आजम मेरे सोने अल्लाह पाक के हैं। इसमें आजम कहते हैं ये पढ़ लें दौलत आएगी, ये पढ़ लें शोहरत आएगी, ये पढ़ लें काम हो जाएगा, दुश्मन मर जाएगा, मोहब्बत मिल जाएगी। कि अल्लाह के नाम ये उसकी सिफत है, ये उसकी जाती सिफात है, वो बेहतर जानते हैं इनके बारे में। और सही इल्म मेरे अल्लाह पाक और मेरे आका करीम को। हमें क्या पता किस नाम से क्या बरकत और क्या फजीलत है। हमें तो कहते हैं कि इसमें आजम तो वो है जो आपको अता किया जाए और पढ़ने की इजाजत हो। कुरान हक है, सच है, उससे बढ़ के दुनिया का कोई ना अमल है और ना कोई बात है। और उसमें अगर मेरे अल्लाह पाक बता रहे हैं कि तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है करने का, मुझ तक आने का, मुझसे हासिल कुछ करने का, मेरी मोहब्बत हासिल करने का, इल्म हासिल करने का, ये जितनी सिफात हैं ये अल्लाह की हैं और ये अल्लाह की ही हैं और ये अल्लाह के खजाने हैं। वो इनका मालिक है, वो जिसको चाहे अता करे। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये आपके आका हैं। हम जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका करीम, हम आका की बात करते हैं तो आका तो मालिक होता है। और जब अल्लाह पाक ने उन्हें मालिक किया है, बेशक उन्हें एक सिफ्त था, उनका एक नाम भी है कासिम, बांटने वाला। तो अगर अल्लाह ने उन्हें ये दर्जा दिया है बांटने का, तो ये वही बता सकते हैं कि तरीका क्या है, अमल क्या है, हासिल कैसे होगा, मिलेगा क्या। ये आलमों से, ये तवीज़ों से और ये सिर्फ नाम पढ़ने से नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट अल्लाह के साथ जा कैसे सकते हैं, हो कैसे सकते हैं। मेरा तो सवाल ये है कि कलमा भी हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब तक आप ये कलमा मुकम्मल ना करें आप मुकम्मल इस्लाम में दाखिल नहीं होते। अगर आपके पास इतना ज़हन और इतनी सोच है तो एक दफा सोचिएगा कि मालो दौलत के लिए वजीफे सुने जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, हासिल फिर भी नहीं हो रहा और मायूसी आ रही है और मायूसी से कुफर आ रहा है, शैतानी अमल आ रहा है, तो ये कोई अच्छा अमल नहीं है। इसकी दलील जो इतने यकीन से बात कर रहा हूँ कि आपके लिए कुछ आपके सामने पेश करना चाहूंगा कुरानी आयात, जिनसे मेरी रहनुमाई हुई और आपकी भी हो। सारी जिंदगी सवाल रहा, हर एक की जिंदगी में ये फेज आते हैं, मुश्किलें आती हैं, इम्तिहान आता है, लेकिन उस इम्तिहान को पास कैसे करना है, तरीकेकार किसने बताना है। वो तरीका है कि वो सोने अल्लाह ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारी रहनुमाई की है और हमें बताया है। ख्वाहिश और दुआ ये है और कोशिश ये है और ये सब मकसद भी यही है, ये रहनुमाई पहुंचे। अब आपके सामने कुछ आयत पे पेश करना चाहूंगा कुरान पाक से, सोने अल्लाह पाक ने और आका करीम की मेहरबानी से जो हमें मिली। सूरह तौबा की आयत नंबर 9 मैं उर्दू में खुलासा करूंगा और पढ़ूंगा, अरबी आप सब पढ़ना जानते हैं माशाल्लाह। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इन्हें खबर नहीं कि अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और सदके खुद अपने दस्ते कुदरत में लेता है कि ये अल्लाह के लिए होता है। क्या इन्हें खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल कर। जनाब सबसे पहले अल्लाह पाक की हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो सब जानते हैं। ना वो काफरों से है, ना मुसलमानों से, ना हिंदुओं से। सबको रिज्क मिल रहा है, सब खा रहे हैं और सब जिंदगी गुजार रहे हैं। लाजमी नहीं कि अल्लाह ने इम्तिहान ही हर किसी का लेना है। हमारी गलती और कुताही भी हो सकती है, हमारी गुस्ताखी भी कोई हो सकती है, लेकिन इसको जानना ये आपका फर्ज है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो अल्लाह पाक से सबसे पहले आपको क्या करने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है। की वजह बताऊंगा, ये
اتنی تمہید میں کیوں باندھ رہا ہوں صدقے کی، محبت کی، تحفے کی، دینے کی؟ اس کے پیچھے حقیقت کی پوری ایک کہانی ہے۔ اب بات آتی ہے دوسرے نمبر پہ صدقے۔ بڑی مزیدار کہانی میں ایک بتاؤں گا صدقے کی۔ جہاں تک ہم لوگ صدقے کو جانتے ہیں وہ صدقہ کیا ہے کہ صدقہ جان و مال کی خیر کے لیے ہم دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کے، محبت کرنے والوں کے سروں سے وارتے ہیں 7 دفعہ اور وہ پھر دے دیتے ہیں، کسی غریب کو، فقراء کو، جانوروں کو پھینک دیتے ہیں، جو بھی طریقہ کار ہے۔ میرے ذہن میں بھی یہی تھا۔ مجھے ایک دفعہ پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے ایک دوست سے ریکویسٹ کی، وہ دوست نے مدد کرنی چاہیے تو اس نے مجھے کہا ایسے میں آپ کو میں نے مانگا ادھار تھا، اس نے کہا صدقہ دے رہا ہوں۔ میرا بڑا دل ٹوٹا، میں نے کہا بھائی ایسا، بھائی بن کے ساتھ دیتا، لون دے دیتا، ادھار دے دیتا، میں نے واپس کرنا تھا، مشکل وقت تھا، کرنا پڑ گیا، مانگنا پڑ گیا، لیکن صدقے کی بات میں بڑا دل برداشت ہوا۔ میں نے کہا دل نہ مانا کہ میں اسے خرچ کروں کہ نہ کروں، لیکن اس کا احسان بھی تھا، مہربانی بھی۔ اس سوال کو لے کے دل میں ایک عرصہ نکل گیا، لیکن جب غور و فکر کرنے کا سونے رب نے موقع دیا اور سونے رب نے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے پتہ لگا کہ صدقے کی حقیقت ہے کیا، جو ہم سب جانتے ہی نہیں۔ میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ عاشق اور محبوب کی ملاقات ہے، اور عاشق اپنے محبوب کو کوئی تحفہ دینا چاہ رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کے سامنے کسی کے اوپر سے وار کے کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں، یہ پھول یا یہ گفٹ کبھی دیں گے۔ چلے ایسا کہہ لیں کہ آپ دعوت کھانے گئے ہیں، اب دعوت کے پیسے دینے سے پہلے اپنے بچوں کے اوپر سے واریں، پورا خاندان کیا ہوا ہے اور بہن بھائی سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے وہ پیسے پھر دینے ویٹر کو، کیا محسوس کریں گے؟ کبھی ضرور سوچیں، آپ محسوس کریں گے کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، یہ ویسے بھی دے سکتا تھا۔ یہ وارنے کا، یہ صدقہ کہنے کا یہ مقصد کیا ہے؟ اصل میں صدقہ لفظ ہے سچائی، جو دل سے ہو، جو محبت کے لیے ہو۔ جو چیز دل سے کی جاتی ہے نا، وہ بندہ جو کہتے ہیں ماں صدقے جائے، ماں واڑی جائے، وہ محبت میں جاری ہوتی ہے۔ لیکن ہم دنیا کے کاموں میں صدقہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، احسان کر رہے ہوتے ہیں، واڑے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں جان چھوٹی تو لاکھوں پائے۔ اور اگر وہ چیز وہ سونے رب تعالیٰ اور میرے آقا کریم جن کی شان جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، آپ یہ کام کر کے اگر انہیں پیش کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب معذرت، ایسے صدقے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، خود کھائیں۔ رزق دینے والا میرا رب ہے، ہمیں جو آج زندگی ملی ہوئی ہے، جو ہمیں کلمہ ملا ہوا ہے، وہ میرے آقا کریم کی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی، ان کا وسیلہ ہے، وہ وسیلہ بنے ہوئے ہیں اور ہم نے صدقہ دینا ہے اور ہم صدقہ دے کے آنے ہیں، وار کے، احسان کر کے، جتا کے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے دینا ہمارے لیے۔ تو مہربانی کر کے اپنے اس کنسپٹ کو صحیح کریں کہ صدقہ کسے کہتے ہیں۔ محبت میں کسی کو تحفہ دینے والے کو کہتے ہیں کہ یہ صدقہ دے رہا، اپنی جان کا دے رہا ہے، اپنی جان سے قیمتی شے کوئی دے رہا ہے کسی کو۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی شے ہے ہی کیا دنیا میں؟ مال، جس کی بھاگ دوڑ میں رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بچوں کے لیے چاہیے، گھر والوں کے لیے چاہیے، پیسوں کے بنا گزارا نہیں ہے، اور دینے کے لیے ہمارے پاس صدقہ ہے۔ تو اس کے بارے میں غور و فکر کریں میں۔ اور اب اگلی آیت میں چلتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تھے اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ ابراہیم بے شک تو نے خوب سچ کر دکھائی، ہم ایسا صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا زیبا اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے بڑے ہی قرب والوں میں سے ہیں، وہ امام ہے تھے، وہ شکر گزار تھے، اور جب انہیں حکم دیا گیا کہ قربانی پیش کرو اپنے بچے کی، خواب ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی وہ قربانی پیش کی، تو جب ان کو وہ ذبح کرنے جا رہے تھے تب اللہ پاک نے کہا، یار سبحان اللہ، اللہ پاک نے کہا یہ میری خاطر اپنی سب سے قیمتی شے مجھے دینے جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو وہ جو جانور جو ذبح ہونے کے لیے دمبا ان کو پیش کیا کہ وہ صدقے میں دیا کہ یہ اپنی اولاد کو پیش کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کو اس وقت میں وہ نازل ہوا اور پھر اس کی قربانی کی گئی۔ تو یہ مقام دیکھیں کہ کتنا بڑا مقام ہے صدقے کا، کہ کتنی بڑی قربانی مانگی گئی اور قربانی کے لیے پھر اس کے متبادل کیا پیش کیا گیا، بتایا گیا، یہ ہمیں سکھانے کے لیے۔ اور ہم صدقہ احسان سمجھ کے اگلے غریب کو دیتے ہیں، ایسے یہ صدقہ ہے وار کے دیتے ہیں اپنے بچوں سے۔ کیوں وار کے دیتے ہیں؟ دینے والے کو نیت کا نہیں پتا، سونے رب کو، اس کو سب کا پتا ہے، اسے حقیقت کا پتا ہے، دینے والے کی نیت کا پتا ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ حقیقت سے آشنا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے۔ تو آپ کو حقیقت سے آشنا ہونے کی ضرورت ہے جناب، بات یہ ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی آیت پہ کہ اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت دی، کہ میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ یعنی کہ یہ نیک لوگوں کا کام ہے صدقہ دینا، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، اللہ پاک اسے نیکوں میں شامل کر لیتا ہے جو صدقہ دیتا ہے۔ اب آپ نے مقام دیکھا، پہلے اللہ پاک فرما رہے ہیں میں اپنے دستے قدرت میں اللہ خود اس تحفے کو اپنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ حدیث شریف ہے کہ اللہ پاک اپنے سیدھے ہاتھ سے اس صدقے کو قبول
قبول کرتے ہیں محبت کے تحفے کو. پھر آپ کو دکھایا، انہوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اتنی عظیم قربانی پیش کرنی چاہی، صدقہ، پھر اللہ نے اس کے متبادل صدقہ دیا کہ اس جانور کو ذبح کیا جائے. اور وہ کیا مقام ہے، دیکھیں ان کی آل میں کتنی ہمارے انبیاء کرام، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی آل میں سے. اور پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ابھی وقت ہے، زندہ ہو، ہوش میں ہو، کر سکتے ہو، کر کیوں نہیں رہے. بعد میں کہو گے کہ مہلت مل جاتی. تو یہ آپ اللہ سے سوال نہیں کر سکتے، اللہ پاک آپ سے سوال کر سکتے ہیں. اب اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے کیا فرمایا جا رہا ہے، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اور اس طرح کی جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ کی آمد پر ایمان نہ لائے تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس میں مٹی ہے، اب اس کا زور کا پانی پڑا، جس نے اسے نیرا پتھر کر چھوڑا اور کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے. اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا. بات وہی آ گئی نا، میں کہہ رہا تھا کہ وار کے دکھا کے مسکین غریب کو مسکین غریب سمجھ کے آپ اگر دے رہے ہیں نا، اسے اللہ کا بندہ نہیں سمجھ رہے اور بھائی نہیں سمجھ رہے اور مسلمان نہیں سمجھ رہے، اسے مانگنے والا سمجھ رہے ہیں، فقیر سمجھ رہے ہیں، نشئی سمجھ رہے ہیں، گرا ہوا سمجھ رہے ہیں، ٹیکے والا سمجھ رہے ہیں، مانگنے والے کو مانگتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. میرے سرکار نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تم سے سوال کر لے کہ میں تم سے مانگنے آیا تھا، تم نے کیا کیا، تب کیا کہیں گے کہ احسان کر کے نہیں دینا، عاجزی میں دینا ہے، محبت سے دینا ہے. صدقہ وہ جو محبت میں دینا ہے، تحفہ وہ جو محبت میں دینا ہے. اس کی وجہ بتاؤں گا، یہ اتنی تمہید میں کیوں باندھ رہا ہوں صدقے کی، محبت کی، تحفے کی، دینے کی. اس کے پیچھے حقیقت کی پوری ایک کہانی ہے جسے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر لوگوں کو مال دکھانا ہے اور کسی کے احسان جتانا ہے کہ یا تو غریب ہے گا تو میں امیر ہے گا، نہیں، اس طرح کام نہیں چلے گا. تو یہ ایسے مثال ہے کہ جیسے آپ نے ایک مٹی کا گھر بنایا اور پانی آیا بارش کا اور سب بہہ گیا، ڈہ گیا. اور دیکھیں کیسی کمال کی بات ہے، حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا، انہوں نے ہمارے لیے اس میں بڑی رہنمائی فرمائی، مہربانی ان کی، کہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی جو کم عمر اور کم عقل ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کریں گے، قرآن مجید کو بھی پڑھیں گے اور وہ ان کے حلق سے نہ اترے گا اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. تو حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ حدیث میں جو بیان کریں کہ جب تم انہیں پاؤ تو ان کو قتل کرنا، کیونکہ جو ان سے جنگ کرے گا اور انہیں قتل کرے گا قیامت کے دن اللہ کے ہاں اجر ملے گا. اب جناب میری وہ بات آ گئی بالکل سٹارٹ والی کہ جو اس میں اعظم ہے، بتا رہے مال لے لو، دولت لے لو، اولاد لے لو، شہرت لے لو، ان کے پاس غیب کا علم ہے، اللہ نے ان کو دے کے بھیجا ہوا ہے. دعویٰ ایسے کرتے ہیں کہ حقیقت ہے، جبکہ حقیقت قرآن ہے، میرے آقا کریم کے عملی زندگی ہے جو انہوں نے دکھائی اور نمونہ، اور جو میرے اللہ نے کہہ دیا سچ وہی ہے، اس کے علاوہ سچ اور کون سا ہو سکتا ہے. کب آپ کو عقل آئے گی؟ ہم صرف عربی پڑھی جا رہے ہیں، گھوڑے کی طرح پڑھی جا رہے ہیں، گدھے ہیں ہم، بوجھ ڈلا ہوا ہے، ٹائم نہیں ہے زندگی میں. اب بات آتی ہے گدھے کی، میں کروں گا کمائی کی طرف دھیان ہے، دنیا میں لگے ہوئے محنت، یہ حاصل کر لیا، وہ چیز کر لیا، یہ کر رہے ہیں، وہ کریں، علم کوئی ہے نہیں پاس، دنیا کا علم لے کے فنکار بننے نکلے میں مانگنا پھر اللہ سے پڑتا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. ہے بڑے قابل، ماسٹرز کیا ہوگا، MBA کیا ہوگا، ڈگریاں کی ہوں گی، ASM RSM ZSM، بڑے اچھے سیلز مین ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے نکمے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھار مانگنا پڑ جاتا ہے، خرچوں میں برکت نہیں ہوتی، بل پورے نہیں ہو رہے ہوتے، کما کے بھی کمائی پوری نہیں پڑ رہی. کیوں نہیں پڑ رہی؟ نہیں پڑے گی، کیسے پڑ جائے گی؟ علم تو صحیح ہے نہیں، قرآن پڑھنے کی نہ زحمت ہے، نہ ٹائم ہے، نہ سننے کا ٹائم ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں آیت میں فرماتے ہیں کہ آخر ایمان والوں کے دل، ان کے دل کب جھکیں گے اللہ کے آگے اور اس کے حبیب کے آگے کہ اس پہ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، صالح عمل کریں. ٹائم نہیں ہے جی، بچوں کے لیے کمانا ہے، بیگم کے لیے کمانا ہے، اماں کے لیے کرنا ہے، گھر بنانا ہے، شادی کرنی ہے، سارا کچھ دنیا میں رہ کے کرنا ہے، اور سب ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے. بچے آپ کے بعد میں ہوں گے، پہلے اللہ کے ہیں، بیگم آپ کی بعد میں پہلے اللہ کی بندی ہے، ماں آپ کی بعد میں پہلے وہ اللہ نے رتبہ دیا ہوا ہے، نوکری بعد میں وہ رزق اللہ نے دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ کا لے کے ہیں اور بھاگ دنیا میں رہے ہیں. تو یہ گدھے والی بات ہے، آپ گدھے والا کام کر رہے ہیں، اس کے زیادہ کچھ نہیں، اور میں بھی یہی کر رہا ہوں. لیکن شکر کرتا ہوں کہ اس نے رہنمائی کی، میرے سونے رب نے، میرے آقا نے، اور اب آگے اپنے سفر کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ آپ نہیں کر رہے. آپ سننا بس چاہ رہے ہیں ٹائٹل بناتے ہوئے کہ حقیقت کا علم لینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. کیا کوئی سونے اللہ کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ صرف اس میں اعظم ضرورت کا نام ہے نا، مطلب کی بات ہے، یہ صدقہ تو نہیں ہے، یہ محبت تو نہیں ہے. تو پھر لگے رہو، پڑھتے رہو، کب تک کرو؟ حضرت علی کا آپ نے سن لی ان کی حدیث. چلے جی، میں کسی ابو ہریرہ کی بات نہیں کر رہا، امام بخاری کی بات نہیں کر رہا، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی لوگ جو مانتے ہیں ان کی تو چلو مان لیں گے، میری نہ مانیں. اب آتی ہے بات کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے، اگر آپ کسی مشکل میں یا پریشانی میں اور آپ کو مسئلہ ہے، آپ حل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک کیا فرمانے؟ اے ایمان والو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنا چاہو، آہستہ عرض کرو، تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہتر اور بہت ستھرا ہے. پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ مجھ تک وسیلے سے آؤ، اور یہ علم والے لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ پاک
پاک نے یہ آئے کیا کس سینس میں کہی؟ میں نے کہا اللہ پاک میرے لیے سوال ہے کیا وسیلہ ہو سکتا ہے؟ کبھی ذہن میں ہے وسیلہ آقا کریم تو ہے ہی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، عبادت ہے۔ جناب مختصر سی جامع بات ہے کہ آپ کو پہلے آقا کریم کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی پہچان ہمیں ان سے ہوئی ہے، ملاقات انہوں نے کروائی ہے، امت ہی ان کے امام کو چھوڑ کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو امام کو چھوڑ کے آپ کہاں جائیں گے؟ تمہارے امام تو ہمارے آقا کریم ہے۔ تو بھائی جان جناب محترم سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کے پہلے کچھ پیش تو کریں۔ اللہ باقی حکم ہے قرآن پاک میں بیان کرنا شروع، اتنی آیتیں ہیں، میں کیا کس کا ریفرنس دوں کہ اپنی کمائی میں سے پہلا حصہ اللہ اور اس کے رسول کا رکھنا ہے، لیکن ہمارا پہلا حصہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے، آخری حصہ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ سے ہوں گے بہت کم ہوں گے، لیکن جو کرتے ہیں ان کو حقیقت نہیں پتا کہ دینا کس طرح، محبت میں دینا کس طرح دینا ہے۔ مسجد میں بھی جائیں گے احسان کر کے دیں گے 10 روپے 100 روپے 50 روپے، ہمیں گاڑی کھانے میں ہزاروں لگا دیں، شاپنگ میں لاکھوں لگا دیں۔ تو جناب پہلے آپ کو حضور پاک ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنی پڑے گی، کچھ صدقہ کریں، کوئی محبت والا تحفہ دیں، جو آپ کے پاس ہے اس میں سے خرچ کریں، پھر شفاعت کے لیے سرکار سے دعا کے لیے عرض کریں اور اللہ کے حضور کہیں کہ اللہ یہاں قبول کر۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو جناب محترم آپ درود پاک پڑھیں، جتنا پڑھ سکیں آپ اللہ کی تعریف کریں، آپ سرکار کی تعریف کریں اور اللہ کے حضور تحفہ تن پیش کریں کہ اس کا اجر میرے آقا کو دیں، ان کو وہ بلند مقام دیں، ان کو وہ شان میں اضافہ کریں بنا کسی لالچ کے، اور پھر اپنی عرض کریں۔ لیکن جی اب اس کے بارے میں آگے سن لے کہ پھر حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تمہارے خیال میں کیا ایک دینار ٹھیک ہے؟ میں نے عرض کی لوگ اتنی طاقت نہیں رکھتے، ارشاد فرمایا نفس دے دینا، کیونکہ امیر لوگ بھی تھے غریب بھی تھے، اب وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے تو غریبوں کو لگا کہ ہماری باری نہیں آ سکی، تو مہربانی ہمارے آقا رحم کرنے والے اور حضرت علی کی بھی علیہ السلام کی مہربانی کہ انہوں نے ہمارے لیے آسانی کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ بھی نہ دے سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پر نور کی بارش اور وہ نور ہے پھر کتنا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے عرض کی کہ جو کہ ایک دانے کے برابر۔ پھر ہمارے سرکار کیا فرماتے ہیں محبت میں دیکھے کہ فرمایا تم بڑے تنگ دست ہو، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی جو آپ کے سامنے ملاحظہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بس میرے سبب اللہ تعالیٰ نے امت پر آسانی فرمائی۔ دیکھیں جی وسیلے سے وسیلہ بنتا جا رہا ہے، اللہ پاک نے حکم دیا، میرے آقا نے کہا کتنا ہونا چاہیے وہ وسیلہ بنے، انہوں نے ہم تک پہنچایا، اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سب جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، کتنے مال تھا کتنا پیسہ تھا، تو انہوں نے عرض کی کہ میں اس قابل ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، تو فرمایا گیا کہ کوئی بات نہیں نہ ہو، اگر یہ بھی نہ ہو یار درود پاک پڑھ سکتے ہو، تحفہ دے سکتے ہو، کوئی عبادت کا کرو۔ جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، تو عبادت کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دے لو، یہ اس کا اصال ثواب تحفہ پیش کر دو کہ یہ بھی نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، یہ تو کریں نا۔ اور آگے کیا فرمائے تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اللہ نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ آگے وہی بات کہ اللہ نے مہربانی کی اپنے حبیب کے ذریعے، فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں کر سکتے، مال ہی نہیں خرچ کر سکتے، جب تم مال نہیں خرچ کر سکتے تو مال مانگنے کی ہمت کیسے کر رہے؟ تو پھر نماز پڑھ لو، جو عبادت کے مقامات ہیں جو رکن ہے وہ پورے کر کے وہی پیش کر دو، اسی کا ثواب پیش کر دو۔ ہم اس میں بھی اپنی لالچ لے کے بیٹھے کہ میں نماز پڑھنے اللہ میں آج مسجد آ گیا ہوں، تیری مہربانی مسئلے حل ہو جائے، میں جاتا رہوں، آپ کیسے نہیں آتے؟ میں کہ دنیا میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور جب اللہ میاں کے پاس گیا ہوں تب دنیا کو یاد کر رہا ہوں، کیسی بات جناب، بڑی غور و فکر والی بات ہے۔ کافر یہودی عیسائی وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہیں، بچے ان کے بھی ہیں، شادیاں ان کی بھی ہو رہی ہیں، ماں باپ ان کے بھی ہیں، خوش ہیں، بلکہ وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں ترقی میں، پیسہ اتنا کے انتہا کا، خوشحالی اتنی، صفائی اتنی، کیا بات ہے آپ سب جانتے ہیں۔ اب ہم مسلمان ہو کے اپنے آقا کے امتی ہو کے جو سب سے افضل امت ہے اور اللہ کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی غریب اور ناکام، یہ کیا بات؟ وہ اللہ سے بن مانگے، بنا سجدہ کیے، بنا امتی ہوئے، بنا کلمہ پڑھے دنیا میں کامیاب ہیں، اور ہم کلمہ گو ہونے کے بعد بھی ہم ناکام ہیں اپنی نظروں میں بھی، دنیا کی نظروں میں بھی۔ تو جناب یہاں پہ عمل کرنے کی ضرورت کیا اور مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں پہ میرے سونے اللہ پاک کی محبت اور میرے آقا کی ان کی محبت مانگنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو بدلے میں محبت دینے کی ضرورت ہے، صدقہ، اور آخرت میں پل رہا اسی کا باری ہے جس کے نصیب میں کلمہ ہے اور میرے آقا کی اور اللہ پاک کی محبت ہے، پھر وہ امیر ہے، پھر وہ کامیاب ہے۔ ایویں نہیں امیر آپ کو سب کچھ ملے گا، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، پروسیس ہے۔ بچہ ہے، بچپن میں اسے پڑھاتے ہیں، 16 سال جاب پہ جانا ہوتا ہے، ترقی ملنے کی پروسیس ہے۔ بچہ دنیا میں آنا ہے، پیدا ہونے سے لے کے اس کے دنیا تک آنے کا پروسیس ہے۔ اللہ پاک فرمانے میں نے دنیا اور آسمان 6 یا 7 دنوں میں بنائی، پروسیس ہے۔ نظام ہستی کیسے شروع ہوا؟ پروسیس ہے۔ کائنات کا سسٹم کیسے شروع ہوا؟
پورا ایک پروسیس ہے، عمل ہے. اور ہم کیا اڑے میں اس میں اعظم پہ کہ عمل کوئی بھی نہ کرنا پڑے، نماز بھی نہ پڑھیں، قرآن بھی نہ پڑھیں، محبت بھی نہ کریں، صدقہ بھی نہ دیں، اور اللہ پاک ہمیں مہربانی کریں اور جنت میں چلے ہیں. اور اللہ پاک کو فرماتے ہیں کہ میں تو لکھوں گا کوشش. تو آپ کون سی کوشش کر رہے ہیں؟ ٹائم ہی نہیں ہے قرآن پاک کو سننے کا، پڑھنے کا، عربی لگے میں ثواب لے، یعنی کون سا ثواب لے جا رہے ہیں؟ کس طرح کا ثواب ہے؟ وہ کس نے آپ کو وہی دی ہے؟ اللہ پاک نے ٹھیک ہے ثواب دینا ہے، کیسے دے دینا ہے؟ کس بنا پہ دے دینا؟ قرآن پاک میں اللہ پاک سوال کرتے ہیں کہ تم نے کیا بنیادیں رکھی؟ گھڑے میں گر جانے کی یا ہدایت والے رستے میں، کامیابی والے رستے میں، انعام حاصل کرنے والے رستے میں اس کی بنیاد کیا رکھی؟ ایک عمارت کھڑی کرنی ہو نا 100 منزلہ بھی، تو سوچا جاتا ہے اس کی بیسمنٹ کتنی ہوگی، کتنی کھدائی کی جائے گی، کتنا مٹیریل لگے گا، کتنی لیبر لگے گی، ہزار ہاں چیزیں پہلے پلان کرنی پڑتی ہیں، پھر وہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. اور ہم یہاں پہ اللہ سے کچھ بھی مانگنے آتے ہیں، منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. اچھا کمپنی میں باس کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوتی، CEO کے پاس چلے جائیں، منہ اٹھا کے جائیں. اسکول کی ہیڈ ماسٹر کے پاس نہیں جا سکتے، کسی کی 18ویں گریڈ کے افسر کے پاس نہیں جا سکتے، پرائم منسٹر کے پاس جا سکتے ہیں آپ. وہ ٹھیک ہے اللہ پاک کا داڑ ہے، میرے آقا کریم کا داڑ ہے، کھلا ہوا ہے. اور محبت سے جاؤ نا، خالی ہاتھ ہی آ رہے، محبت سے تو جاؤ کم سے کم. دل میں محبت بھی نہیں لے کے جا رہے، خالی ہاتھ بھی جا رہے ہو، اور جا کے بھی آکڑ کے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ پھر مجھے مال نہیں مل رہا، مجھے دولت نہیں مل رہی، پیسہ نہیں مل رہا، میں اس میں اعظم پڑھی جا رہا ہوں، میں مایوس ہو رہا ہوں، اللہ دعائیں نہیں سن رہا، وہ امتحان لے رہا ہے. کیسا امتحان ہے جو ختم نہیں رہا؟ وہ جو کریں آپ اپنے ہاتھ سے کریں. سب کیا ذرا ہمارا اپنا ہے، سب غلطیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں. اور میں نے یہ سیکھا اپنے آپ سے. اور جو اس راہ پہ چلتے ہوئے پھر میری شکر اللہ پاک کا ڈیمانڈ شاید پیسہ نہ ہو، شاید جو آپ چاہتے ہو، بہت سے لوگ چاہتے ہوں وہ نہ ہو، محبت ہو، یا جو آج یہ آپ تک ہے شاید یہی ہو نظر آ رہا ہے. اور مجھے ملا تو میں نے چاہا، میری دعا تھی اپنے رب سے کہ سب کو ملے، ہم امت ہی ہیں، کیونکہ ایک کی ناکامی سب کی ناکامی ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ نہیں کرے تو آپ گنہگار ہیں، خطا کر رہے ہیں تو آپ اس کے حقدار نہیں ہیں. آپ میرے آقا کریم کی رحمت کے حقدار ہیں، ان کی محبت کے حقدار ہیں. تو اس میں شامل ہوں، اس نور کے سفر میں شامل ہوں. اس میسج کو شیئر کرنا بڑا مشکل ہے، لائک کرنا بڑا مشکل ہے، کہنا پڑے گا وہ لوگوں کی طرح ہے جس طرح وہ سارے لوگ کرتے ہوئے کہتے ہیں جی شیئر کر دیں، سبسکرائب کر لیں. ہم ان کو کرنا پسند کرتے ہیں، ان کی روزمرہ کی گاڑیاں، بینک بیلنس، سارا کچھ دیکھنا پسند کرتے ہیں، محنت کرنا پسند نہیں کرتے. تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے نصیب میں ہدایت کرے، ایمان کا نور منور کرے، دلوں میں منور کرے، میرے آقا کریم کی محبت، میرے اللہ پاک کی محبت نصیب ہو، اور مشکلوں سے اور امتحانوں سے آسانی ہو، اور آگے کا سفر آسان ہو. تو خدا اس کو سمجھیں، کوشش کریں. میں دعویٰ نہیں کرتا، پر یقین کامل کہ وہ دیتے ہیں، ان کے در سے کوئی حال ہی نہیں گیا، وہ بانٹنے والے ہیں. آپ جائیں تو صحیح محبت سے. جانے کا طریقہ ہوتا ہے، ملنے کا طریقہ ہے. انٹرویو دینے جاتے ہیں نا تو بڑا ویل ڈریس ہو کے جاتے ہیں، ایویں منہ اٹھا کے نہیں جاتے. کام پہ بھی جاتے ہیں تیار ہو کے جاتے ہیں. ہم مسجد میں نماز پڑھنے منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، کیسی بات ہے؟ شادی میں جانا ہو تیار ہوتے ہیں، فل 2 لاکھ کے لہنگے پہن کے، میک اپ کر کے، شلوار قمیض پہن کے جاتے ہیں. اور سرکار کے پاس جانا، ادھر جانا ہے، وہاں پہ ہم غریب بن کے جاتے ہیں، تحفہ دینے کے لیے کوئی نہیں. اور جناب تحفہ دیں تو زندگی دیکھیں آپ کو ملتا کیا ہے. اور اللہ پاک آخری آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ملاحظہ کروں گا کہ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا. یہاں پہ بات آ گئی قرض کی. اللہ کہتے ہیں نا مجھے قرض حسنہ دو، وہ یہ قرض حسنہ ہے، ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ دکھاوے کا نہ ہو، وہ احسان کا نہ ہو، اس کے بدلے میں کہ میں نے یہ دیا تو مجھے یہ زیادہ ملنا چاہیے. یہ لالچ نہیں رکھنی، یہ لالچ بالکل بھی نہ رکھنا کہ دونے ہو کے ہی ملیں گے. یہ ان کی مہربانی اور محبت ہوگی. آپ تحفہ دیں صرف تحفے کی نیت سے دیں، اور بڑا تحفہ لینے کی نیت سے نہ جائیں. اگر آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں نا تو پھر نہ جائیے گا. یہ کاروبار کی بات نہیں، یہ محبت والوں کی بات ہے. محبت والوں کو وہ محبت ملتی ہے، تحفے ملتے ہیں، محبت میں تحفے دیے جاتے ہیں، محبت میں تحفے لیے جاتے ہیں. ان کی ویلیو نہیں دیکھی جاتی. اگر آپ اس کو دونے کرنے اور آپ نیکیاں کمانے جا رہے ہیں تو یا اس کو ڈبل کرنے جا رہے ہیں تو جناب محترم گھر آپ کا بڑا بہترین ہے. آپ بستر میں لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، اور اس دنیا کے سفر کو انجوائے کرتے ہوئے جا سکتے ہیں. تو مہربانی کیجیے گا اللہ کے والے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی اس سے رہنمائی ہو. اور یہ جتنے بھی، میں پھر ایک دفعہ کہنا چاہوں گا، یہ اسم اعظم یہ عالم علماء بتا رہے ہیں، اور یہ جو حقیقت کے علم سے آشنا ہی نہیں کری، یہ خود آشنا نہیں ہے، یہ کیسے کریں گے؟
ٹھیک ہے، اللہ کا رستہ بتائیں. جو کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پہ انعام ہوا. تو جن پہ انعام ہوا آپ دیکھیں صحیح انعام ہوا کیا انعام ملا؟ حقیقت کا انعام ملا ہے یا وہ انعام جو اسکولوں میں آرٹیفیشل پلاسٹک کے ملتے ہیں وہ لے کے کوئی آپ کو اپنے انعام دکھا رہا ہے؟ یہ اسم اعظم، وہ اسم اعظم کارگر ہیں، بالکل ہیں، لیکن پہلے محبت تو کریں، محبت کا تحفہ تو دیں، پھر وہ کام کریں گے. ایم کام نہیں کریں گے حالی گلی باتیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تھوڑا شاید میں ہارش ہوا ہوں، سخت میں نے رویہ رکھا ہو، لیکن دل دکھتا ہے کہ کوئی بھی سننے کو تیار نہیں، شیئر کرنے کو تیار نہیں، پسند کرنے کو تیار نہیں. سونی رب کا نام ہے، میرے آقا کریم کا نام ہے، ان کی رحمت ہے، اور تم بد نصیب ہو اگر اس کو بھی پسند نہیں کرتے. اور ان کا پیغام سب سے بہترین حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ جو حدیث کو سنے اور دوسروں تک پہنچانے میں بھی مسئلہ ہے. آسانی کس میں آپ کے لیے؟ کمانے میں، بس پیسے مانگنے میں. پیسہ آ جائے وہ بڑا آسان ہے، اس میں آپ کو خوشی ملے گی، سب کچھ ملے گا. اس سے بھی بڑے کام ہے. تمہیں کیا پتا کہ اللہ کے وہاں کیا کیا نام ہے؟ آپ صرف پیسے کی سوچ میں بیٹھے ہیں. لیکن پھر بھی میری کوشش ہے کہ جو غریبی میں ہے، جو مشکل میں ہے، بچے ہیں گھر میں ہیں، 100 مشکلیں ہیں، بہت دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے لیکن اللہ نہیں چھوڑتے، میرے آقا کریم نہیں چھوڑتے. تو انہی کی محبت میں یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس کو قبول کریں دل سے اور